अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है दोस्त दुश्मन। तो चलें शुरू करते हैं। उसके जाने के बाद अजमल खटक काफ़ी देर तक अपने उस दोस्त के बारे में सोचता रहा। वो बज़ाते खुद सितारों वगैरह पर यकीन नहीं रखता था। उसके ख़याल में इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत सिर्फ़ दो चीज़ों की होती है, अव्वल वक्त, दोम मेहनत। वो वक्त और मेहनत पर ईमान की हद तक यकीन रखता था। ज़िंदगी के तजर्बे ने उसे यही सबक सिखाया था कि अगर इंसान वक्त ज़ाया किए बग़ैर खुलूस नीयत के साथ मेहनत करे तो उसकी किस्मत खुद ब खुद हरी भरी हो जाती है। मुक़द्दर को बनाना और बिगाड़ना इंसान के इख्तियार में है। उसने ज़िंदगी भर इस फार्मूले की रोशनी में हरकत की थी और हर कदम पर कामयाबी हासिल की थी। वो सेल्फ मेड इंसान था। उसने हालात और ज़िंदगी के बहुत से चेहरे देख रखे थे। इस तनाज़र में उस्ताद फ़िदा हुसैन की पेशगोई और इस हवाले से रईस का खौफ अजमल को बड़ा मुज़क्का ख़ेज़ महसूस हुआ था, लेकिन उसने रईस पर अपने हकीकी जज्बात का इजहार करना मुनासिब नहीं समझा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी किसी सख्त बात से रईस की दिल आज़ारी हो। रईस के जहन में उस्ताद की पेशगोई के हवाले से एक यकीन सा बन गया था और ये यकीन बहुत पुख्ता था, लिहाजा फ़िलहाल उसकी सोच के साथ छेड़छाड़ मुनासिब नहीं थी। अजमल ने यही फ़ैसला किया था कि बाद में किसी मौजू वक्त पर वो अपने दोस्त को तरीके से समझा देगा। अजमल खटक ने चंद दिन के लिए सोचने की मोहलत ली थी और उन्हीं चंद दिनों में एक ऐसा वाक़या पेश आ गया कि रईस के लिए किसी ईमानदार पार्टी को तलाश करने की ज़रूरत ना रही। ये वाक़या अजमल के लिए किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। हुआ कुछ यूँ कि उन्हीं दिनों अजमल की छोटी बहन सोबिया खटक की शादी के मामलात अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके थे। सोबिया अजमल के पास ही रहती थी। जब सोबिया की रुखसती में एक हफ़्ता रह गया तो उस पर कारोबार का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। एमरजेंसी में चंद ऐसे ऑर्डर मिल गए कि जिन्हें पूरा करने के लिए अजमल का फ़ौरन सिंगापुर जाना ज़रूरी हो गया, लेकिन घर में उसकी मसरूफ़ियात कुछ इस नौयत की थीं कि वो हिल नहीं सकता था। इस नाजुक मौके पर उसने अपने एक दोस्त से ताउन की दरख्वास्त की। मज़कूरा दोस्त का नाम अरशद वारसी था और वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छी खासी मालूमात रखता था। वो काम के सिलसिले में कई बार मुल्क से बाहर भी जा चुका था। अजमल ने अपने दोस्त से मुलाकात की और कहा, यार वारसी, तुम जानते हो मैं छोटी बहन की शादी में किस कदर उलझा हुआ हूँ। मैंने सोबिया को माँ और बाप बनकर पाला है, लिहाजा इस मौके पर मैं उसे तनहा नहीं छोड़ सकता। मेरी जगह तुम 3 दिन के लिए सिंगापुर चले जाओ मेरे नुमाइंदे के तौर पर। सिंगापुर तुम्हारा देखा भाला है, तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। सिंगापुर भला है ही कितना सा, अपने कराची को चीरें तो उसमें से 4 सिंगापुर निकल आएंगे। बहरहाल बताओ काम क्या है। वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में से कुछ माल ख़रीदना है। मैं तुम्हें माल की फ़हरिस्त बना कर दे दूँगा और ये भी बता दूँगा कि कौन सा आइटम किस दुकान से मिलेगा। तुम्हें वो चीज़ें ख़रीदना है और वापस आ जाना है। ये 3 से 4 दिन का टूर है। तुम्हारे आने जाने का टिकट मैं अरेंज कर देता हूँ और वहाँ का खाना पीना और रिहाइश भी मेरे ज़िम्मे होगी। क्या ये सामान मुझे अपने साथ लेकर आना होगा? ये सामान 2 किस्म का है। कुछ तो बहुत छोटे छोटे आइटम हैं जो तुम हैंड कैरी में रख कर लाओगे। ये बहुत कीमती पुर्ज़ें। बाकी के आइटम्स वहाँ से मेरे ऑफ़िस के एड्रेस पर बुक हो जाएंगे और इस बुकिंग के लिए भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ के दुकानदारों से मेरी सेटिंग है, ये उनका दर्द सार है। मैं उनसे फ़ोन पर बात कर लूँगा। तुम्हें बस पेमेंट करके रसीद हासिल करना होगी। बाकी का काम वहाँ के दुकानदार खुद करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पुर्ज़ाजात मुझे हैंड कैरी में लाना है उनमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि खुदा न खास्ता में। अरे नहीं यार, तुम खामखा डर रहे हो। तुम फ़िक्र ना करो, इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं। तुम्हारे पास एक एक आइटम की ख़रीदारी की रसीद होगी। तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा।
ارشد وارسی نے کام کی حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، روانگی کب ہے؟ 2 دن بعد تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ تم اپنا پاسپورٹ وغیرہ آج ہی مجھے دے دو تاکہ میں ٹکٹ کے معاملات کو نمٹا دوں۔ اس زمانے میں تھائی لینڈ، سنگاپور اور چند دیگر جنوب ایشیائی ممالک کے لیے ویزا لینا ضروری نہیں تھا۔ مذکورہ ممالک کے ایئرپورٹ پر ہی انٹری کی اسٹیمپ لگا کر ملک میں داخلے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ یہ انٹری محدود دنوں کے لیے ہوتی تھی۔ بہرحال سیر و تفریح کے شائقین اور چھوٹے موٹے بزنس کرنے والوں بشمول کھیپی حضرات کے لیے بہت آسانیاں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات اور دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارشد وارسی نے سب سے اہم سوال کیا، اجمل، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں سنگاپور کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں خریداری کیسے کروں گا؟ رقم کا کیا بندوبست ہوگا؟ میں اپنے ساتھ کبھی کیش لے کر نہیں جاتا ہوں۔ تو کیا وہاں تمہارا ادھار کھاتا چلتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں یار، یہ ادھار کھاتے والا سلسلہ ادھر ہی چلتا ہے۔ وہ لوگ تو نقد کے بیوپاری ہیں، اور وہ بھی کیش کی صورت میں۔ تو کیا تم ان دکانداروں کو بینک کے ذریعے پیشگی ادائیگی کر دو گے؟ جب وہ ادھار کے عادی نہیں ہیں تو پھر میں خریداری کیسے کروں گا؟ سنگاپورین ڈالرز سے۔ میں کچھ سمجھا نہیں یار۔ یہ ٹھیک ہے کہ ارشد وارسی اس سے پہلے بھی گھومنے پھرنے سنگاپور جا چکا تھا، مگر اس نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا جب بھی وہ کریت کر معلومات حاصل کر رہا تھا۔ اجمل خٹک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، بینک کے ذریعے ایڈوانس ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن بینک چارجز کے معاملے میں کسی کسائی سے کم نہیں۔ اپنا پروفٹ مارجن کم ہو جاتا ہے اور بینک ٹرانسفر کے ذریعے انکم ٹیکس وغیرہ کے الگ معاملات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا میں بہت ہی محفوظ راستہ اختیار کرتا ہوں۔ ہنڈی کا راستہ؟ میں یہاں رقم جمع کرا دوں گا۔ ہنڈی کا کام کرنے والے مخصوص کوڈ دیتے ہیں۔ میں جس کمپنی سے ہنڈی کراتا ہوں ان کی پوری دنیا کے بڑے شہروں میں برانچیں۔ تم سنگاپور میں ان کی برانچ میں جا کر مخصوص کوڈ کے ساتھ اپنی شناخت کرواؤ گے تو وہ تمہیں سنگاپورین ڈالرز میں رقم ادا کر دیں گے۔ رقم کتنی ہوگی؟ پاکستانی 20 لاکھ ہیں۔ ان کے سنگاپورین ڈالرز کتنے بنیں گے یہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ جس دن تم یہاں سے روانہ ہوگے اسی روز میں یہ 20 لاکھ روپے ہنڈی کراؤں گا۔ یار اجمل، یہ خاصا بڑا اماؤنٹ نہیں؟ ہاں، اسی لیے تو تمہیں بھیج رہا ہوں۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ اصل میں اس بار مجھے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے جسے بروقت پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس پر میرے مستقبل کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک طرح کا ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ اگر میں نے مقررہ وقت پر سپلائی دے دی تو مجھے پی اے ایف سے بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ پی اے ایف؟ تمہارا مطلب ہے کہ پاکستان ایئر فورس؟ بالکل یہی مطلب ہے۔ شاید تمہارے علم میں نہیں کہ فورس کے لوگوں کو اوپن مارکیٹ سے اس نوعیت کی خریداری کی اجازت نہیں ہوتی۔ انہیں اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی قسم کے پرزہ جات کی خریداری پرائیویٹ سپلائرز سے کرنا ہوتی ہے، جس کا باقاعدہ حساب اور ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ میں تمہارے ذریعے سنگاپور سے جو اسپیئر پارٹس اور پرزہ جات وغیرہ منگوا رہا ہوں، اس الیکٹرانکس میں کم و بیش آدھا مال پی اے ایف والوں کا ہے۔ اگر میں صوبیہ کی شادی میں مصروف نہ ہوتا تو میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز زحمت نہ دیتا۔ یہ آرڈر بھی اچانک ہی ملا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں شادی کو نمٹانے کے بعد بڑے آرام سے سنگاپور روانہ ہوں۔ اکمل بھی شادی ہی کے کاموں میں الجھا ہوا ہے، پھر اس نے نیا ریسٹورنٹ کھولا ہے، اسے بھی وقت دینا بہت ضروری ہے۔ یار اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں، تم فکر نہ کرو، میں تمہارا یہ کام بڑے اچھے طریقے سے اور بر وقت کر ڈالوں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ارشد بولا، اب تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ انہوں نے گرم جوش مصافحہ کیا اور ارشد وارسی رخصت ہو گیا۔ جس روز ارشد کو سنگاپور کے لیے فلائی کرنا تھا، اجمل خٹک نے مبلغ 20 لاکھ روپے ہنڈی کرا دیے اور مخصوص کوڈ کے ساتھ ہی ارشد وارسی کو ضروری ہدایات بھی دے دی تاکہ اسے وہاں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ارشد وارسی سنگاپور روانہ ہو گیا۔ اجمل خٹک شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو گیا۔ شادی نمٹ گئی، صوبیہ بیاہ کر اپنی سسرال چلی گئی۔ ارشد وارسی کی واپسی کا دن آ پہنچا لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اجمل خٹک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سب سے پہلے ہنڈی والوں سے رابطہ کیا
پتہ چلا کہ سنگاپور میں حسب پروگرام ارشد وارثی نے مذکورہ رقم سنگاپورین ڈالرز میں وصول کر لی تھی۔ اجمل نے متعلقہ دکانداروں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی خریداری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی آرڈر بک کرایا گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ ارشد بخیر و عافیت سنگاپور پہنچا تھا اور اس نے ہنڈی والوں کے آفس جا کر رقم وصول کی تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اجمل کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ارشد وارثی اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا دل ارشد کو دھوکے باز ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دل کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے کہ نہ تو اس سے رابطہ کر پا رہا ہے اور نہ ہی مارکیٹ تک جا سکا ہے۔ اس نے سنگاپور میں موجود اپنے واقف دکانداروں سے ارشد وارثی کی پراسرار گمشدگی کا سراغ لگانے کے لیے منت خوشامد کی، مگر کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کراچی میں ارشد کے گھر والوں سے رابطہ کیا، پتہ نہیں یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا۔ پریشانی میں انسان اپنی رسائی کے سب سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے کو پہلے دوڑاتا ہے۔ بہرحال ارشد کے گھر والوں کا جواب انتہائی مایوس کن تھا۔ انہوں نے اجمل کو بتایا کہ وہ دبئی کی طرف نکل گیا ہے۔ ارشد کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس پر امریکہ جانے کا بھوت بھی سوار تھا۔ اسی سلسلے میں وہ 2-3 ناکام کوششیں بھی کر چکا تھا۔ گھر والوں کو وہ یہی راگ سنا کر گیا تھا کہ اس کے ایک دوست نے دبئی بلایا ہے اور یقین دلایا ہے کہ دبئی میں رہتے ہوئے اگر امریکہ جانے کی ٹرائی کی جائے تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں۔ ارشد وارثی اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتا کر گیا تھا کہ جب اس کا امریکہ کا ویزا لگ جائے گا تو وہ انہیں مطلع کر دے گا۔ گویا اس کی واپسی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اجمل کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ دبئی کی بنسبت سنگاپور سے امریکہ جانے کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ ارشد کے گھر والوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ اجمل خٹک کے ساتھ ایک کھلم کھلا فراڈ ہو گیا تھا۔ ارشد دبئی سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا یا سنگاپور سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اجمل نے ارشد کے والد راشد وارثی کو صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا، انکل آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، راشد وارثی کا ٹکا سا جواب تھا۔ انکل یہ 20 روپے نہیں 20 لاکھ روپے کا معاملہ ہے اور آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، تو کیا کہوں؟ راشد وارثی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میرے علم میں تو نہیں کہ تم نے ارشد کو اتنی بڑی رقم دی تھی، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا دبئی گیا ہے۔ اجمل کا خون کھول کر رہ گیا۔ وہ درست لہجے میں بولا، انکل آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی میں نہیں تم کر رہے ہو برخوردار، تم میرے بیٹے پر سراسر الزام لگا رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ ارشد نے تم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح ہنڈی کے ذریعے 20 لاکھ روپے سنگاپور ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ ارشد نے سنگاپور پہنچ کر رقم وصول کی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہوا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھ کر، نہ مجھے بتا کر اور نہ ہی میرے سامنے ارشد کو کوئی رقم دی ہے۔ تم چاہو تو ارشد پر کیس کر دو۔ راشد وارثی کے رویے سے ظاہر تھا کہ اس کے بیٹے نے اجمل کے ساتھ جو فراڈ کیا ہے وہ اس کے بارے میں سن گن ضرور رکھتا ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کے دوست یعنی اجمل سے چند باتیں ہمدردی کی ضرور کرتا۔ جہاں تک ارشد وارثی پر دھوکہ دہی کے کیس کا تعلق تھا تو عملاً یہ ممکن نہیں تھا۔ سنگاپور میں ارشد وارثی نے رقم وصول کی تھی، اس کا واحد ثبوت وہ ہنڈی کا بزنس کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس ثبوت کو عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہنڈی کا کاروبار انتہائی ایماندارانہ مگر غیر قانونی ہوتا ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کی گواہی کے لیے سامنے نہیں آتے۔ اتمام حجت کے طور پر اجمل نے ارشد وارثی کے باپ سے پوچھا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ دبئی میں کس کے پاس گیا ہے، اس کے دبئی والے دوست کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر وغیرہ دے دے۔ ابھی تو ایسی کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ ارشد نے جانے کے بعد سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا، اگر اس کا فون آیا تو میں اس سے پوچھ لوں گا، فی الحال میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ راشد وارثی کے ساتھ الجھنے سے فوری طور پر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اس نے عقل مندی کا فیصلہ کیا اور کوئی بدمزگی پیدا کیے بغیر واپس آ گیا۔
اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی ساکھ بچانے کا تھا۔ آرڈرز کی سپلائی کا مرحلہ سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ کوئی بھی معقول سا بہانہ کر کے 1-2 روز کی تاخیر کی مہلت حاصل کر سکتا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کو نہایت ہی موزوں وجہ تاخیر بنایا جا سکتا تھا۔ ارشد وارثی فی الحال ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کی تلاش یا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ فی الحال سنگاپور روانہ ہونے کی ضرورت تھی، لیکن اس کام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رقم تھی۔ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اس نے صوبیہ کی شادی میں خرچ کر ڈالی تھی۔ پھر 20 لاکھ ہنڈی کرانے کے بعد تو اس کے تمام اکاؤنٹس خالی ہو گئے تھے۔ اکمل خٹک نے نیا ریسٹورنٹ کھولا تھا، اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ پریشانی کے انہی لمحات میں اس کے تصور میں 2 بیویوں کے شوہر رئیس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بوجھل سینے سے ایک اطمینان بخش سانس خارج ہوئی۔ رئیس اپنے حالات سے تنگ آ کر 25 لاکھ کی خطیر رقم کسی محفوظ اور منافع بخش بزنس میں لگانا چاہتا تھا، اور اجمل خٹک کو فوری طور پر 20-25 لاکھ روپے کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں دوستوں نے ایک نہایت ہی اہم میٹنگ کی، جس میں اجمل خٹک نے رئیس کو اپنے تازہ ترین حالات اور ہنگامی ضرورت کے بارے میں بتایا۔ رئیس اجمل کے بزنس میں 25 لاکھ روپے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کا وقت نہیں تھا۔ رئیس نے پورے بھروسے کے ساتھ رقم اجمل خٹک کے حوالے کی اور بڑے واضح الفاظ میں کہا، یار خٹک، تم فوراً سنگاپور روانہ ہو جاؤ۔ پہلے اپنی ایمرجنسی نمٹاؤ، باقی کی باتیں بعد میں آرام سے بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ اجمل خٹک سنگاپور روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے 20 لاکھ روپے ہنڈی کے ذریعے وہاں پہنچا دیے۔ 5 لاکھ اس نے اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیے کہ بعد میں ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہ کامیابی سے سنگاپور کا دورہ کر کے واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ 20 لاکھ روپے کا جو فراڈ ہوا تھا، اس کی خبر صرف رئیس کو تھی، اور اس نے رئیس کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس معاملے کو عام نہ کیا جائے۔ حالانکہ رئیس نے تو اسے ایک جلالی مشورہ بھی دیا تھا، یار خٹک، اپنے جاننے والوں میں 1-2 پھڈے باز قسم کے لوگ بھی ہیں جن کی تمام انگلیاں ٹیڑھی ہیں۔ وہ اس برتن میں سے بھی بڑی آسانی سے گھی نکال لیں گے۔ اگر تم کہو تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جانے دو یار، میں کسی قسم کی پھڈے بازی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یار خٹک، 20 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ ہاں میں جانتا ہوں، پھر بھی میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا مجھے منظور ہے۔ رئیس بے یقینی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یک ٹک خٹک کو دیکھتا چلا گیا۔ رئیس، میری ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جو لوگ کسی سے فراڈ کرتے ہیں یا کسی کے خلاف سازش بنتے ہیں، وہ در حقیقت اس کی راہ کے کانٹے چن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص تو ترقی کے راستے پر آگے بڑھ جاتا ہے، اور سازشی اور دھوکے باز شخص انہی کانٹوں میں الجھ کر اپنی زندگی لہو لہان کر لیتا ہے۔ تم دیکھ لینا رئیس، میرے 20 لاکھ ارشد وارثی کو آسانی سے ہضم نہیں ہوں گے، اور میرا خدا کسی نہ کسی راستے سے یہ نقصان پورا کر دے گا۔ اللہ کی ذات اور اس کے نافذ کردہ قانون پر ایسا غیر متزلزل یقین دیکھ لینے کے بعد رئیس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اسی روز انہوں نے شراکتی بزنس کے قواعد و ضوابط بھی طے کر لیے۔ اس وقت اجمل کے چلتے ہوئے بزنس کی کل مالیت لگ بھگ 75 لاکھ روپے تھی۔ رئیس نے اسے 25 لاکھ دیے تھے، لہٰذا وہ 1/4 کاروبار کا سلیپنگ پارٹنر بن گیا۔ انہوں نے نفع اور نقصان کے حوالے سے بھی معاملات طے کر لیے۔ دونوں میں تمام امور پر اتفاق رائے ہو گیا۔ انہیں یہ پارٹنرشپ بزنس چلاتے ہوئے کم و بیش 1 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز اجمل خٹک کو اپنے بزنس پارٹنر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس کے حوالے سے مجھے اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلی تھی، لیکن اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے میں نے ان کا ذکر گول کر دیا ہے تاکہ کہانی کا سسپنس برقرار رہے۔ مذکورہ نکات کے بارے میں عدالتی کارروائی کے دوران آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے ملزم اجمل خٹک کی بیوی زرینہ بیگم سے اپنی فیس وصول کر کے رسید بنا دی اور انہیں تسلی دی کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اللہ سب معاملات کو درست کر دے گا۔ اجمل خٹک اور زرینہ بیگم مطمئن ہو کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز میں نے متعلقہ تھانے جا کر اس کیس کے ملزم اجمل خٹک سے بھی ایک بھرپور ملاقات کی
اور اسے پولیس کی میزبانی کے دوران میں جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے چند مفید مشورے بھی دیے۔ اجمل بہت ہی سلجھا ہوا اور شائستہ انسان تھا۔ اس کی شخصیت اور گفتگو نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط لینے کے بعد ارشد وارثی فراڈیا کے سلسلے میں بھی اس سے مختلف سوالات کیے، جن کے اس نے ٹو دی پوائنٹ جواب بھی دیے۔ ان میں سے بعض جوابات میرے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ہی دلچسپی کا باعث بھی تھے۔ میں نے اجمل خٹک سے چند ایسے لوگوں کے نام، ایڈریس اور فون نمبرز بھی لے لیے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بے گناہی ثابت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ آئندہ چند روز میں نے مختلف زاویوں اور سمتوں میں بھاگ دوڑ کر کے بہت سی مفید معلومات اکٹھی کر لی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت اور دیگر اہم کاغذات بھی دائر کر دیے۔ پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک معزز شہری ہے۔ اس کا پولیس ریکارڈ بالکل صاف اور بے داغ ہے۔ یہ صاف ستھرا کاروبار کرتا ہے اور حکومت پاکستان کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس کے کلائنٹس میں بعض ایسے معتبر اور بااثر لوگ ہیں جن کی گواہی اور ضمانت کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس شریف النفس انسان کو ایک گہری سازش کے تحت اس مرڈر کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ لہٰذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے تاکہ اس کی کاروباری ساکھ اور نیک نامی متاثر نہ ہو۔ That's all, Your Honor۔ جناب عالی، یہ ایک قتل کا کیس ہے۔ وکیل استغاثہ نے درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جائے وقوع کے بیشتر مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جائے وقوع پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات اس لیے پائے گئے ہیں کہ میرا موکل وہاں گیا تھا۔ جب عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا تو میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ملزم کو ایک فون کر کے جائے واردات پر بلایا گیا تھا۔ فی الحال معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو قبول کیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے مجھ پر بھرپور چوٹ کرتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست جب یہ ثابت کر دیں گے کہ ملزم کو کسی فون کے ذریعے وقوع پر بلایا گیا تھا تو جب کی جب دیکھی جائے گی۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ جناب عالی، میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ اس کا پولیس ریکارڈ، اگر ملزم کا پولیس ریکارڈ پہلے صاف و شفاف رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ آئندہ بھی کسی جرم میں ملوث نہیں ہوگا۔ استغاثہ کے پاس ایسی ٹھوس شہادتیں اور گواہ موجود ہیں جنہیں معزز عدالت میں پیش کرنے سے ملزم کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اب آپ کیا کہیں گے بیگ صاحب؟ جج نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میرے پاس بھی ایسی واقعاتی شہادتیں اور ٹھوس دلائل ہیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیں گے۔ تو پھر کیس کو چلنے دیا جائے۔ وکیل استغاثہ نے جج سے درخواست کی، آنے والی 2-4 پیشیوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وکیل استغاثہ کی تجویز نما استدعا جج کو بہت پسند آئی اور اس نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس کے بعد 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے کیس کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، لہٰذا وکیل صفائی اپنے موکل کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر زیادہ حیران یا پریشان نہیں ہوا کرتے۔ البتہ ملزم کے لواحقین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ چونکہ اپنے بندے کی ضمانت پر رہائی کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں دھچکا لگتا ہے، تاہم انہیں سنبھالا دینا وکیل صفائی کے فرائض کا حصہ ہے۔ ہم عدالتی کارروائی کے اختتام پر کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے زرینہ بیگم نے کہا، بیگ صاحب،
میں تو سمجھ رہی تھی اجمل کو آج رہائی مل جائے گی، لیکن آج نہیں تو کل آپ کے شوہر کو انشاءاللہ ضرور رہائی ملے گی، باعزت رہائی۔ میں نے اس کے مایوسی بھرے نامکمل جملے کے جواب میں کہا، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دراصل قتل کے کیس میں پھنسے ہوئے ملزم کی ضمانت کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ عموماً وکیل صفائی کو اس میں کامیابی نہیں ہوتی، اور یہ کوئی غیر معمولی یا حیران کن بات نہیں ہے۔ میں اپنی تیاری سے بالکل مطمئن ہوں، اور آپ کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے۔ مرزا صاحب، آپ نے اس کیس کو بڑی تفصیل سے اسٹڈی کیا ہے۔ فرینکلی بتائیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کامیابی کے روشن امکانات۔ مجھے 99% یقین ہے کہ میں آپ کے بھائی صاحب کو اس وبال سے بخیر و عافیت نکال لوں گا۔ اور 1% کیا امکان ہے؟ اکمل نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے 99% والی بات حفظ ما تقدم کے طور پر کی ہے، ورنہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ اس کیس میں فتح ہماری ہوگی۔ میں نے عدالتی اکھاڑے میں وکیل استغاثہ سے فائٹ کا جو نقشہ بنایا ہے، اس میں اگر کوئی بڑا اور غیر متوقع بحران واقع نہیں ہو جاتا تو یقیناً آپ کے بھائی صاحب باعزت رہائی پا کر گھر جائیں گے۔ دیکھیں نا، 100% تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاج نہیں۔ ہم سب تو امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا رزق کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔ آپ بجا فرما رہے ہیں مرزا صاحب، اکمل خٹک اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ گویا میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ وہ اپنی بھاوج کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔